दीदी को तो आप लोग जानते ही हैं, दीदी को नहीं जानते? तो दीदी ने कहा था खेला होबे, कहा था कि नहीं कहा था? खेला होबे। तो अभी क्या हो रहा है कि कई जगह पे इलेक्शन है, हो सकता है वहां भी खेला होबे हो जाए, ये अलग बात है कि हो जाए। तो अभी क्या हो रहा है, हिजाब को, बुर्के को, इसको बहुत ज्यादा मीडिया में दिखाया जा रहा है। दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, यही सब दिखा रहा है ज्यादा। ठीक है भाई, दिखाए, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले अपनी उस बहन को सलाम करता हूं, सलोट करता हूं, उनकी बहादुरी को सलाम, जिसका नाम है मुस्कान खान। देखिए माशाल्लाह, आप लोग जानते हैं सब, जब भगवाधारी लोग लहराते हुए चले आए झंडा और कपड़ा, तो उस बहन ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। उस बहन की बहादुरी को सलाम, और पूरी दुनिया ने उनकी बहादुरी को सलाम किया है। आपको मालूम है कि उस बहन के अंदर ये ताकत कैसे आई, उस बहन के अंदर ये हिम्मत कैसे पैदा हुई? इसी दीनी तालीम का नतीजा है। उनके घर के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, दीनी तालीम जानते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, इसीलिए उस बच्ची के अंदर यह हिम्मत पैदा हुई अल्लाहु अकबर बोलने का। और अल्लाहु अकबर बोलने में वो ताकत है कि सामने वाले सब सामने वाले कितने थे खड़े हुए, लेकिन अकेली एक शेरनी थी। जब शेरनी जब धाड़ती है तो आप देखते ना क्या होता, गीदड़ सब किधर उधर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते जंगल में? तो ऐसी शेरनी को सलाम। अब मेरा सवाल यह है कि आप में से शेर लोग कब पैदा होंगे? शेर लोग मतलब अगर शेरनी बुर्के के लिए जो है इस्लाम के अंदर और कहा गया है, उसने मेहनत की और उसको बचाया, तो हमें और आपको भी तो अपना लाइसेंस बचाना पड़ेगा। जानते हैं ना हम शेरों का लाइसेंस क्या है भाई? दाढ़ी। माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, कि मोछ कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। और दाढ़ी ऐसी चीज है कि जंगल में एक शेर है और उसका नाम है बब्बर शेर। बब्बर शेर भी पूरे बाल वाला है, देखिए ना आप, और जब जंगल में चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अगर हम और आप दाढ़ी वाले रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सिख लोग भी दाढ़ी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम और आप दुनिया से जाएंगे तो हमारे और आपका जाहिरी लाइसेंस यही रहेगा, कोई भी देखे तो हाँ भाई शेर आ रहा है, शेर। अगर दाढ़ी नहीं रखिएगा तो रात में बच्चा अगर दूध पिएगा तो कहीं अब्बा को अम्मी ना समझ ले, हो सकता कि नहीं? धोखा हो सकता है ऐसा। तो प्लीज इस धोखे से आप लोग बचिए और आप लोग भी शेर बनिए, बड़ी इज्जत मिलती है। अगर आपके पास दाढ़ी है और कुर्ता पैजामा है, बंबई की जबान में बोलते हैं ये वाले को, इसको क्या बोलते हैं? हिजड़ा बोलते हैं, ये उर्दू है, लेकिन बंबई की जबान में भी बोलते हैं उसको छक्का। पैसा ला, ये पैसा निकालता कि नहीं निकालता? पैसा निकाल। और अगर पैसा नहीं निकाला तो अपना कपड़ा निकाल देते हैं वो लोग, यानी वो लोग खुद ही अपना कपड़ा निकाल देते हैं, देखे नहीं आप? लेकिन कुर्ता पैजामा वाले को जब देखते हैं शेख साहब, तो वो लोग बड़ी इज्जत करते हैं, वो लोग नहीं मांगते हैं। लेकिन वही मुसलमान जो है वो मांग लेते हैं। अगर वही मुसलमान मांग रहे हैं या कोई औरत मांग रही है तो वो मांग लेंगे, हमको दो कुर्ता पैजामा वाले से भी। लेकिन वो लोग जो है हिजड़े लोग, छक्के लोग, कुर्ती पैजामा वाले, दाढ़ी वाले, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो मेरे भाइयों, शेर बन के रहो। जब भी ऐसा मसला हो और ये बुर्के का मसला उठा है, मेरा तो एक ही मशवरा है, और ये मशवरा मेरा नहीं बल्कि कुरान का है। ये मशवरा मेरा नहीं बल्कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मोमिना औरतों से कि अपने ऊपर पर्दा कर लें। यह अल्लाह का हुक्म है। तो जो कोई औरत, मुसलमान औरत पर्दा करती है, वो हिजाब में भी है, निकाब में भी है, तो अल्लाह का हुक्म मानती है। और जो अल्लाह का हुक्म मानेगी, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। मुस्कान खान ने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चला तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में उसको
مشہور کر دیا. کتنے لوگ ترستے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہو جائے, لیکن مسکان خان کے اللہ اکبر کہنے نے اور اس سلوگن نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے میرے بھائیو, اسلام پر عمل کرنے میں بہت برکت ہے. اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی, لیڈیز تھی, وہ حجاب میں بھی اور نقاب میں بھی رہتی تھی. حجاب تو جانتے ہیں, حجاب یعنی برقع, اور نقاب مطلب چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب صفوان بن معطل کو دیکھا, فخمرت وجہی بجلبابی, میں نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے چھپا لیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں کے لیے, ہماری بیٹی کے لیے, ہماری بہن کے لیے, ہماری بیوی کے لیے برقع آ جاتا. آتا کہ نہیں آتا؟ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے, جب ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے دیکھا سب لوگوں نے اسٹیٹس پہ ڈالا, شیرنی ہے, شیرنی ہے, شیرنی ہے. لیکن آپ کے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ میرے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ وہ اللہ کی بات پر عمل کرے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گی. میں ایک شیرنی کا واقعہ اور سنا دیتا ہوں. ہم اور آپ ابھی جھارکھنڈ میں بیٹھے ہوئے یا بنگال میں؟ جھارکھنڈ میں ہیں. پاکور, یہ صاحب گنج ہے. پاکور آپ کے پڑوسی ہیں, پاکور ضلع پڑوسی ہے نا. اس ضلع کا بھی ایک واقعہ ہے, اور یہ واقعہ میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں ہمت کے لیے, اور میں نے اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو لکھا بھی ہے. پاکور کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام نشاط فاطمہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نشاط فاطمہ کو؟ دیکھیے نہیں جانتے, نہیں جانتے. لیکن اگر ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو, فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو وہ بھی نہیں جانتے آپ لوگ. ماشاءاللہ بڑے بھولے ہیں شیخ صاحب, وہ لوگ بھی نہیں جانتے الحمدللہ. فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو آپ لوگ نہیں جانتے الحمدللہ, سبحان اللہ. نشاط فاطمہ, جب حجاب کا مسئلہ آیا, نقاب کا مسئلہ آیا, تو سن لیجئے ان کا واقعہ. 2019 کا واقعہ ہے. نشاط فاطمہ پاکور سے چل کر 360 کلومیٹر دور رانچی گئی, اور اپنے جھارکھنڈ کی راجدھانی کیا ہے؟ رانچی ہے. رانچی گئی اور وہ اسکول میں نمبر 1 تھی. ماں بہنوں کے لیے سبق ہے, اسکول میں وہ نمبر 1 تھی. ان کو گولڈ میڈل ملنے والا تھا. جب گولڈ میڈل ملنے والا تھا تو اگر وہ چاہتی تو حجاب میں نہیں جاتی, نقاب میں نہیں جاتی. تو اب انعام لینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا. یہ واقعہ آیا تھا لیکن دب گیا وہ, تو پورا پکارا گیا, بلایا گیا, نشاط فاطمہ نام آیا تو وہ آئی. جیسے آئی تو وہ برقعے میں بھی ہے اور چہرے پر نقاب بھی ہے, یعنی چہرہ بھی ڈھکا ہوا ان کا. تو اب سب لوگوں کے سامنے برقعے میں یعنی حجاب میں اور نقاب میں اور اسٹیج پر گولڈ میڈل لینے آئے. مسکان خان جو آج پوسٹر گر بن گئی حجاب کے مسئلے میں, ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے نشاط فاطمہ کی بھی تربیت میں ماں باپ کا ہاتھ ہے, اور یہ سب دینی تعلیم کا اثر ہے. جب وہ اسٹیج پر آئی تو برقعے میں, تو اسٹیج کے میں مینجمنٹ والے نے کہا, اسکول والوں نے کہا, رے آپ کو اگر پہلا انعام لینا ہے, گولڈ میڈل لینا ہے, تو یہ برقع اتارنا پڑے گا. برقع اتارنا پڑے گا. جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ, جب یہ مسئلہ چھوٹا سا تھا وہیں دب سکتا تھا, آپس میں مسئلے حل ہو سکتے تھے. کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے گیٹ پر ہی برقع اتار دیا گیا, اتروایا کہ نہیں گیا. جبکہ عزت کے ساتھ ایک روم میں لے جا کے اترواتے اگر اتروانا ہی تھا, لیکن کہاں گیٹ پر ہی اتروایا. کتنے افسوس کی بات ہے. اپنا بھارت دیش کہاں جا رہا ہے, افسوس کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے, پیارے انداز سے اس لڑائی کو لڑنی ہے, اور قانون ہمارے پاس ہے, ہم کو اس طریقے سے جانا ہے. میں نشاط فاطمہ کا واقعہ سنا دوں.
جب اسٹیج پر ان کو بلایا گیا تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، برقعے میں ہے وہ. تو اسکول والوں نے کہا آپ برقع اتار دیجئے تب آپ کو انعام ملے گا. میں ایسی بیٹی کو، ایسی بہن کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. آج ان بہنوں نے ہم لوگوں کا سر اونچا کر دیا ہے الحمدللہ. اس نے کہا نشاط فاطمہ نے کہ میرا حجاب، میرا نقاب، میرا برقع یہی میرا انعام ہے، مجھے گولڈ میڈل نہیں چاہیے. اور وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے، بغیر انعام لیے ہوئے 360 کلومیٹر دور واپس پاکور چلی آئی اور اس نے پہلا انعام نہیں لیا. کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ میرے بھائیو، تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو ہم کو پہلے برقع خرید کے لانے کا، تو کہ مسئلہ وہی ہے، دین کا مسئلہ ہے، دینی تعلیم کی اہمیت ہے. تو ان کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے، دینی تعلیم جانتے ہوں گے، انہوں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوگا. آپ بھی سکھائیے. جب تک ہم اور آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے نہیں ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دینی تعلیم کی برکت ہے. آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حافظ بنے گا اس کو سرکاری نوکری ملے گی، تو آپ لوگ حافظ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سب آدمی بنائے گا کہ ارے بھائی سرکاری نوکری ملنے والی ہے، جھارکھنڈ سرکار سرکاری نوکری دے گی تو حافظ بناؤ. میرے بھائیو، اور یہاں اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم جنت دینے والے ہیں. اس کے لیے کتنے ہم اور آپ تیار ہیں؟ اور آپ کو میں بتا دوں، اگر ہم اور آپ اپنی بیٹی حافظ قرآن کو دیں گے تو اس کی برکت ہم کو نظر آئے گی. میں بتا دوں، سن لیجئے ایک حافظ قرآن کا واقعہ، ماں بہنیں بھی موجود ہے، حافظ قرآن کا واقعہ. اس لیے ہم اور آپ اپنی بیٹی مولوی لوگوں کو دیں، دیندار لوگوں کو دیں، اچھے لوگوں کو دیں، حافظ قرآن کو دیں، قرآن کے حافظ کو دیں. لیکن آج کل لوگ اپنی بیٹی کس کو دیتے ہیں؟ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھا کھانے پینے والا ہو. یہ الگ بات ہے، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا، ہے نا، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا. اب دیکھیے جملہ کیسا اردو کا، کھانے پینے والا ہو چلے گا، یہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا بھی ہو چلے گا. آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہے، پینے کھانے والا جملہ سمجھ گئے، بس اس کو الٹا سیدھا کرنا ہے. کھانے پینے والا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا اس کو بھی لوگ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ لیکن حافظ صاحب کو نہیں دیتے، مولوی صاحب کو نہیں دیتے. ہم بیچارے مولوی کے پاس پیسہ ہی کہاں ہے کہ کوئی دیں گے. لیکن سن لیجئے ایک واقعہ، اور آج بھی وہ واقعہ ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا. وہ کون آدمی ہے نام نہیں بتاؤں گا، وہ کہاں کے ہیں وہ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جو واقعہ سچا ہے وہ بتا دوں گا. آج بھی وہ زندہ ہیں. شادی ہوئی، آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے. دان دہیج میں کتنا ملتا ہے ہم کو؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم اور آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ بارات کتنے جاتے ہیں ہم اور آپ؟ آپ لوگ باراتی نہیں جاتے ہیں؟ بہت بھولے ہیں، بہت سیدھے ہیں، یعنی آپ لوگ باراتی جاتے ہی نہیں. ماشاءاللہ. سن لیجئے، حافظ قرآن کو اپنی بیٹی دینے کی برکت. سسر جی نے کہا بیٹا میری بیٹی 18 پارے کی حافظہ ہے، 12 پارے آپ نے بیٹے یاد کرا دینا اور یہی مہر دین ہے. کیا ہے مہر؟ 12 پارے یاد کرا دینا، یہی مہر ہے. تو کہا داماد نے، ابو جان اچھی بات ہے، 12 پارے حافظ بنا دیے. اب وہ پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے میاں بیوی کو 10 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے؟ 10. آج ہمارے اور آپ کو کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. 1 کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں. چل ہی رہا ہے. اپنے یہاں یہ بھی چل رہا، چھوٹا پریوار سکھی سنسار. جس کے پاس 2 ہی بچے ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہے، بھاگ رہا، ہائے 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 مال، ہائے مال.
اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہا، اس کی ہائے 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 کرتے کرتے دنیا سے ہو جاتا ہے بائے 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 اور چلا جاتا ہے۔ واقعہ سن لیجئے، دینی تعلیم کی اہمیت اتنی ہے، حافظ قرآن کی اہمیت اتنی ہے، حالات جو چل رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو پکڑنا ہوگا اور دینی تعلیم کو پکڑنا ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں برباد ہونے سے روک نہیں سکتی۔ سن لیجئے واقعہ، اب انہوں نے کیا کیا، 12 پارے کا حفظ کرا دیا، 10 بچے پیدا ہوئے، 10 بچے پیدا ہوئے، وہ ماں قرآن کی حافظہ ہے، ماں قرآن کی حافظہ ہے۔ آج کتنی مائیں قرآن کی حافظہ ہے؟ اس قرآن کی حافظہ ماں نے اپنے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، ماں نے بنایا، ابا نے نہیں۔ ابا بھی حافظ ہے، ابا مدنی صاحب ہے، سب ہیں، یہ سچا واقعہ۔ آج ابو زندہ ہیں، امی گزر گئی ہیں، تو ابو نے نہیں بنایا، امی نے بنایا، اور 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ امی گھر میں بھی کام کرتی تھی، چولہا بھی جلا رہی ہے، کھانے بھی بنا رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا رہی ہے، اور 10 بچوں کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ امی دنیا سے گزر گئی۔ جب وہ دنیا سے گزر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی آدمی نے پوچھا ان کے آدمی سے، مرد سے، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ غور سے سنیے گا، دینی تعلیم کی برکت اور دینی تربیت کا نتیجہ۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نے کہا میری بیوی میرے ساتھ رہی، اور جتنے دنوں تک میرے ساتھ رہی، میرے 10 بچے پیدا ہوئے، میری بیوی نے مجھ سے کبھی کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا میری بیوی تو وہ تھی کہ 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، میں نے نہیں بنایا، یہ میری بیوی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو کہا مفتی صاحب نے کہ ایسی عورت لے کے آئیے جو اتنی اچھی ہو تو میں آج شادی کر لیتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کو بیٹھائیں اور دین پر عمل کرنا سکھائیں، تبھی ہم کو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی ہے۔ ابھی ایک نعرہ اور بھی بہت چلتا ہے، وہ نعرہ آپ جانتے ہیں، گرمی اتار دیں گے۔ نعرہ سنے کبھی؟ گرمی اتار دیں گے، نہیں سنے؟